बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ह्यूमन राइट्स वॉच प्रोग्राम के इस एडिशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इंसानी फ़िक्र और शऊर के इर्तिक़ा का जो अमल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ और नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसको जो आलमगीर हैसियत हासिल हुई और फिर दुनिया के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में जिस तरीके से इन अखलाकियात और इंसानियत का दर्स जा बजा बिखरा है, इन्हीं चरागों से रोशनी लेकर असर जदीद में अक़वाम आलम ने इंसानी हुकूक़ का एक आलमगीर चार्टर तरतीब दिया और इस चार्टर की रोशनी में एक डिक्लेरेशन जिसके ऊपर फिर तमाम अक़वाम ने दस्तखत किए। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत इंसानी हुकूक़ के हवाले से गुफ्तगू के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो इसी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की छठी मुंतखब चेयरपर्सन हैं। आप दूसरी ख़ातून हैं जो इस ओहदे के लिए मुंतखब की गई। आपका ताल्लुक़ मीडिया से भी है, सहाफ़त से है। आपने डॉन ग्रुप के अखबार वीकेंड स्टार की आप एडिटर रह चुकी हैं और इसके अलावा आपने मुतअद्दिद अखबारात जिनमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हेराल्ड वगैरह शामिल हैं, उनमें आप इंसानी हुकूक़ के लिए लिखती रही हैं और वॉलंटियर के तौर पर आप 1988 में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल हुई और आप अपनी टर्म का एज अ चेयरपर्सन 1 साल मुकम्मल कर चुकी हैं। 2 साल आपके बाकी हैं। आपकी गरां कदर खिदमात हैं और आज हमने उन्हें दावत दी है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक़ के हवाले से जो सूरत हाल है, हम उनसे इसको समझें और इन मसाइल को किस तरह से हल की तरफ लेके जा सकते हैं, इस पर उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करें। मोहतरमा ज़ोहरा यूसुफ साहिबा। जी, शुक्रिया तारिक साहब। थैंक यू वेरी मच। मोहतरमा, आपको आज हमने यहाँ दावत दी है और हमने आपका जिस तरह तारुफ़ भी कराया, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में हमें थोड़ा सा इसकी तारीख़, इसकी तंजीम और इसकी खिदमात के बारे में हमें बताइए। देखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 1987 में क़ायम हुआ। आपने कुछ लोगों का नाम बताया जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं, जैसे जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस फ़खरुद्दीन इब्राहिम। उसमें से कुछ अहम नाम मैं शामिल करना चाहूँगी, जिसमें आसमा जहांगीर हैं, जो उन्होंने सबसे पहले समझ लीजिए इनिशिएटिव लिया इस इदारे को कायम करने में, और सीनियर जर्नलिस्ट मरहूम निसार उस्मानी साहब। तो ये जब इदारा कायम हुआ है तो इसमें आगे आगे जैसे आपने कुछ रिटायर्ड जजेस का नाम लिया, लॉयर्स, जर्नलिस्ट्स, और ये इस फ़िज़ा में कायम हुआ। उस वक्त आपको याद होगा जनरल ज़ियाउल हक़ की वो मिलिट्री हुकूमत थी और एक MRD की तंज़ीम चली थी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और वो नाकाम हो चुकी थी। सिंध पे ख़ासकर काफ़ी तशद्दुद हुआ था। तो वो जो माहौल था जिसमें जो भी इंसानी हुकूक़ और जो फंडामेंटल फ्रीडम्स हम आज काफ़ी हद तक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो सब लोगों को डिनाई किए गए थे। तो उस वक्त बहुत अहम ज़रूरत समझी गई थी इस तरह के तंज़ीम की। तो ये 1987 में, बल्कि 1986 में कुछ लोगों ने काम शुरू किया। 1987 में इसको बाकायदा तौर पे इस तंज़ीम को फॉर्म किया और उस वक्त से ये आहिस्ते आहिस्ते पूरे पाकिस्तान में इसका काम फैल चुका है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, तुर्बत, ऐसे इलाक़ों में भी हम लोगों ने टास्क फोर्स कायम किया है। तो हमारा काम जो है वो सबसे बढ़कर मेरे ख़्याल से जो किसी भी इंसानी हुकूक़ तंज़ीम का होता है वो है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की मॉनिटरिंग करना, उसको मॉनिटर करना, रिपोर्ट करना, जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सामने उनकी तवज्जो दिलाना कि ये वायलेशन हो रही है, इस जगह हो रही है। इसके अलावा लोगों में आगाही फैलाना, ये भी बहुत एक अहम काम है और इसमें मेरे ख़्याल से हमारी तंज़ीम बहुत हद तक कामयाब हुई है। अब हम लोगों को बल्कि ताज्जुब होता है कि सिंध के छोटे छोटे अंदरूनी इलाक़ों में
لوگ آواز اٹھاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، وہ ہیومن رائٹس کو ہم لوگوں کے دفتر میں آتے ہیں یا خود اپنے طور پہ سرکار کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک ہمارے کام کا اہم حصہ ہے اور جس میں ہم کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے. محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی موجودہ جو صورتحال ہے، جی، ایک تو آفاقی گفتگو ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے ہاں جو مروجہ قوانین ہیں اور جو ہماری حکومت کی جو اس سلسلے میں جو اپروچ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ کس حد تک جو ہے وہ عالمی انسانی حقوق کے ڈکلیریشنز اور دیگر جو ٹریٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ دیکھیے، حکومت نے کافی کنونشنز پہ دستخط کیے ہیں، اور جیسا آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں کہا کہ وہ کافی نہیں ہے. دستخط وہ کر دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جو ہمارے پاکستان کے قوانین ہیں ان میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس سے کنفارم کریں. اس پر کام نہیں ہوتا ہے. جیسے کنونشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ، اس پر پاکستان نے میرے خیال سے 1990s میں سائن کیا، اور اس پر بھی بہت کم ایسے اقدام کیے گئے کہ جو ہمارے بین الاقوامی کمٹمنٹ ہیں اس کے مطابق بچوں کے حقوق کے جو قوانین ہیں ان کو لائے جائیں. اسی طرح سے سیڈو کنونشن فار دی ایلیمنیشن آف آل فارمز آف ڈسکریمنیشن اگینسٹ ویمن، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں اس پہ سائن ہوا، مگر ابھی تک پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ عورتوں کے حقوق کو برابری سے نہیں سمجھ لیجیے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی کچھ سال پہلے کنونشن اگینسٹ ٹارچر بھی پاکستان نے سائن کیا، مگر جیسا آپ کو پتہ ہے ہر وقت رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں، ٹارچر یہاں پہ پولیس اسٹیشنز میں، تھانے میں، ڈیٹینشن میں بہت عام ہے. بلکہ جو یہ پولیس کے پاس سمجھ لیجیے یہ پرائیویٹ فیسلٹیز بھی ہیں، وہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز وہ لوگوں کو ایسی جگہ رکھتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ہیں کہاں، اور وہاں پہ بھی ان پر تشدد ہوتا ہے. تو بہت کام ہے ابھی کرنا، صرف ڈکلیریشن سائن کرنے سے، کنونشن سائن کرنے سے کام پورا نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جی کہ اس وقت جو پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال ہے، آپ کی تنظیم نے جو پریسنگ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ چیدہ وہ کون سے ایشوز ہیں جو پاکستان میں آپ سمجھتی ہیں کہ جن کی صورتحال بہت ہی ابتر ہے اور اس میں بہتری کی بہت ضرورت ہے؟ دیکھیے، ہمارے تنظیم نے کافی کام کیا ہے بلوچستان کے مسئلے پہ، اور خاص طور پہ جو بلوچستان میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں اور آگے جا کر ان کی لاشیں برآمد ہوتی ہیں. بلوچستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے 6 فیکٹ فائنڈنگ مشن جا چکا ہے. آخری مشن پچھلے مہینے گیا، اور ہم لوگوں نے ہر سطح پہ لوگوں سے ملاقات کی. تو سب سے جو لوگوں کو کنسرن ہے وہ سب سے بڑھ کے یہی مسنگ پرسنز کا ہے. اس پر سپریم کورٹ نے بھی توجہ کافی دیا ہے، اور کافی اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں. مگر بیچ میں HRCP نے 2007 جنوری 2007 میں سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا پٹیشن مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور 2 مہینے بعد چیف جسٹس کو ہٹا دیا گیا، اور ریسٹوریشن کے بعد شروع میں اس پہ کارروائی بہت کم ہوئی، مگر اب ہو رہی ہے کارروائی، اور کچھ امید ہے کہ لوگ جو ہیں لاپتہ. مگر بلوچستان میں جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں میں، چاہے وہ نوجوان ہوں یا چاہے نوجوان نہ بھی ہوں، سیاسی کارکن ہیں، تو ان میں ایلینیشن بہت ہو گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اب ان کا وہ جو ایک
جڑے جو تھے پاکستان کے ساتھ وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور بہت قسم کے ان کے شکایت ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے. تو بلوچستان کا تو ایک ہے مسئلہ جس پہ ہم لوگوں نے کافی توجہ دیا ہے اور دیتے رہیں گے. دوسرا ایک جس پہ ہم لوگوں کو کافی تشویش ہے ایک ایشو پہ، وہ ہے سیکٹیرینزم. جو جیسے ہماری ہزارہ کے لوگوں سے تو نہیں، بٹ جو ہزارہ کمیونٹی ہے کوئٹہ میں، ان کے نمائندوں سے جو ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے. پچھلے سال 100 کے قریب لوگ مارے گئے صرف کوئٹہ میں. اس سال تقریباً 40 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے جو نہ فیڈرل حکومت نے نہ صوبائی حکومت نے اس پہ کسی طرح روکنے میں کامیاب ہوئی ہے. تو ملک میں جو ایک طرح کے مذہبی انتہا پسندی جو بڑھتی جا رہی ہے، تو اس سے بھی انسانی حقوق کے مختلف پہلو پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا سیکٹیرینزم بڑھ رہی ہے. سندھ سے بھی کافی ہندو فیملیز جو ہیں وہ ہندوستان جا رہی ہیں. بلوچستان سے بہت جا چکی ہیں کیونکہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے. کافی ان کو مطلب کیونکہ ان کے تعلق زیادہ بزنس کمیونٹی سے ہے تو ان کو رینسم کے لیے اغوا کیا جاتا ہے. تو جو ہمارے غیر مسلمان شہری ہیں تو وہ کافی انسیکیور فیل کرتے ہیں. محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ، آپ نے جنرلی ہمیں ایکسپلین کیا جو بہت پریسنگ ایشو ہے اس کے اوپر آپ نے بات کی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا وائلنس ایٹ ورک پلیسز ہو یا راہ چلتے میں بھی، اور پھر تیزاب پھینکنے کے واقعات اور دیگر ایسی چیزیں بھی بہت بڑھ گئی ہیں. تو ایک تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس قدر یہ جو رویے میں ہمارے تشدد آ گیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، تشدد تو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ہمیشہ سے خواتین کے خلاف اور میرے خیال سے جو معاشرے میں کمزور طبقہ ہے اس کے خلاف، چاہے وہ لیبر ہو چاہے کسان ہو. مگر عورتیں کیونکہ گھر کے اندر رہتی ہیں تو ان پر جو تشدد ہوتا ہے وہ لوگوں کے علم میں بھی کم آتا ہے. اس حکومت نے بہت سارے قوانین بنائے ہیں جو ابھی پارلیمنٹ ہے خواتین کے حق میں، مگر ہم نے دیکھا چاہے وہ آپ یہ سیکشول ہراسمنٹ کا قانون ہے کہ عورتوں کو ورک پلیس پہ کسی طرح سے ہراسمنٹ نہیں پہنچنا چاہیے، یا یہ ہے جو ٹریڈیشنل پریکٹسز ہیں جس کے تحت عورتوں کے حقوق نہیں ان کو دیے جاتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی کا معاملہ ہے یا شادی کا معاملہ ہے، تو اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. جو ایسڈ کے اٹیکس ہے اس کی بھی سزا جو ہے اس کو بھی بڑھائی گئی ہے، کہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ اس میں بھی کمی آئے. تو حکومت کے طرف سے قوانین تو پچھلے 2 سال میں کئی ایسے آئے ہیں جو عورتوں کے حق میں ہے، مگر جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ملک میں قانون کی جو اس کو امپلیمنٹیشن ہے اس میں مسئلے آتے ہیں. اور برابر ہم لوگوں کو یہ علم میں آتا ہے کہ جو کوئی چھوٹے ڈسٹرکٹ میں کوئی پولیس آفیسر ہے یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قانون اس طرح کا آ چکا ہے. تو جہاں تک عورتوں پہ تشدد کا وہ ہے، میرے خیال سے کئی سطح پہ سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے. ہمارے میڈیا میں بھی جہاں تک عورتوں کے بارے میں رپورٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سینسیشنلائز کیا جاتا ہے. بہت اسٹیریوٹائپنگ ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ڈرامے ہوں چاہے
کوئی نیوز سٹوری ہو، تو اس پہ بھی توجہ دینے کی ہے ضرورت. اور جہاں تک وائلنس کا حوالہ ہے، یہ تعجب کی بات ہے کہ اتنے قانون عورتوں کے حق میں بنے ہیں، مگر جو ڈیٹا ہے وہ دکھاتا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس خاص کر عورتوں کے خلاف بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ میرے خیال سے اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ہر سطح پہ سینسٹائزیشن کی ہے ضرورت. بہت شکریہ. پاکستان کی ہم نے بات کی، یہاں پر جو صورتحال ہے، مجھے بالخصوص آپ یہ بتائیے گا کہ ہمارا یہ جو صوبہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، صوبہ سندھ، یہاں پر کیا صورتحال ہے اور کون سے وہ مین ایشوز ہیں، اور کیا آپ کے پاس اعداد و شمار ہیں؟ یہاں انسانی حقوق کی صورتحال کیا بتاتی ہے؟ نقشہ کیسا ہے یہاں؟ جی دیکھیے، اگر سندھ کو دیکھیں تو سندھ کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے جہاں بیٹھے ہیں، تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ روز جس قسم کے کلنگز ہو رہی ہیں، تو یہ ایک پیٹرن رہا ہے اس شہر کا. کچھ جیسے پچھلے سال ہم لوگوں نے دیکھا کہ خاص کر جون، جولائی، اگست کے مہینے میں جس قسم کے دو گروپس میں یا کچھ سیاسی جن کا ایفیلیشن سیاسی جماعتوں سے بھی تھا اور ہے، تو کس قسم کے ٹارگیٹڈ کلنگز ہو رہی تھیں. ہمارے ڈیٹا کے مطابق پچھلے سال کراچی میں 1700 سے زیادہ لوگ مارے گئے ٹارگیٹڈ کلنگز میں. اس سال مئی کے مہینے تک 700 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں کراچی میں. تو کراچی کا تو میرے خیال سے جو سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے وہ ہے ٹارگیٹڈ کلنگز کا، اور اس میں نہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور نہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. اگر آپ باقی سندھ کی صورتحال دیکھیں، انٹیریئر سندھ میں، تو وہاں پہ جیسے بلوچستان میں ہے مسنگ پرسنز کا مسئلہ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ بھی شروع ہو رہا ہے. اس سال 5 مہینے کے دوران 31 لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں. 31 ٹوٹل زیادہ تھا، مگر واپس کافی لوگ آ گئے اپنے گھروں کو، تو 31 لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں. اور مظفر بھٹو جو ایک سندھی قوم پرست جماعت کے رہنما تھے، ان کی لاش ملی. ان کو اس سال فیبروری میں اٹھایا گیا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لاش مئی میں ملی. تو سندھ میں بھی یہ جو ہے صورتحال، اس پہ کافی تشویش ہے مسنگ پرسنز کی. اس کے علاوہ سندھ میں جو آنر کے نام پہ عورتوں کو مارا جاتا ہے، وہ ایک پریکٹس ہے جس میں حالانکہ قانون بھی بنا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، خاص طور پہ آنر کلنگز کے حوالے سے، مگر یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے. اس سال اگین 5 مہینے کے اندر 26 آنر کلنگز ہو چکی ہیں سندھ کے مختلف علاقوں میں، اور اس پہ کافی ہوئی ہے رپورٹنگ آنر کلنگ کے ایشو پہ. اور اس کا ایک یہ جو ایشو ہے، اس کا تعلق سندھ میں جو جرگہ کا ایک ہے سلسلہ، اس سے بھی ہے. حالانکہ جرگے کو سندھ ہائی کورٹ نے کافی پہلے کہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے، مگر اب بھی ہو رہے ہیں جرگے سندھ میں. تو جس کی وجہ سے، اور جرگے کے ذریعے زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں، عورتوں کے خلاف غلط فیصلے دیے جاتے ہیں. تو ہم نے بات کی اب تک جو آپ سے ہم نے گفتگو کی ہے، اس میں ہم نے پہلے تو پاکستان میں ایز اے جنرل جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر ہم نے آپ سے اسپیسیفکلی سندھ صوبے کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. تھوڑا سا ہم اپنے اگر کینوس کو براڈ کریں، اور ایک انٹرنیشنل صورتحال بھی ہے جس کا کہ ہمارا یہ خطہ شکار ہے، اور یہاں پر ایک گریٹ گیم کے نام سے جو کچھ بھی اس خطے کے اندر ہو رہا ہے، اس تناظر میں اگر ہم جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے جس کے پاس دنیا بھر کے اندر خفیہ حکومت خانے بھی ہیں،
گوانتانامو بھی ہے اور وہ جو کہ ایک ڈکلیئرڈ حکومت خانہ ہے، اس کے علاوہ اس کی اپنی بھی جیلیں ہیں، اور بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ بھی اس ظلم کا شکار ہوئے ہیں کہ ان کو بھی اسی طرح سے اٹھا کر، پہلے وہ لاپتہ تھے، اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی مصر کے حکومت خانے میں ہے تو کوئی کسی جزیرے کے اوپر موجود ہے، اور کچھ ایسے معروف کیسز بھی ہیں جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک بہت مشہور کیس ہے کہ ان کو بھی یہاں سے کراچی ہی سے اٹھایا گیا اور وہ اینڈ اپ ہوئیں، آج وہ امریکہ کی ایک جیل میں ہیں جہاں انہیں 83 یا 86 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اور اب پچھلے کچھ دنوں سے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہے لوگوں کا، جس کی وجہ سے ایک افواہ بھی جو ہے وہ کل بہت گردش میں رہی کہ خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کچھ آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو عالمی جو طاقتیں ہیں ان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو پاکستانیوں کو متاثر کرتی ہیں، اس کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، یا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، جو ہمارا کام ہے، ہمارا کام پاکستان تک محدود ہے، مگر پاکستانی شہریوں کے بارے میں اگر کچھ رپورٹس ملتی ہیں تو ہمارا جو طریقہ ہوتا ہے وہ مطلب جو پاکستان کی ایمبیسی ہے ان کو لکھتے ہیں، یا اگر ہمارے کوئی ساتھی این جی او ہیں اس ملک میں جن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان سے کوشش کرتے ہیں ان کے تھرو کچھ مدد مل سکے جو پاکستانی شہری ہیں۔ آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو بات کر رہے ہیں تو ہمارے انفارمیشن کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان ہائی کمیشن کے طرف سے بھی کافی مدد مل رہی ہے۔ پاکستان حکومت نے میرے خیال سے ان کے لیے کافی خرچ بھی کیا لائر وغیرہ کے ذریعے، تو ان کو جہاں تک میرے خیال سے ممکن ہے حکومتی سطح پہ مل رہی ہے سپورٹ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہم نے ساری ڈسکس کی ہے، صورتحال تو بہت بھیانک ہے، اٹس ایکسپلوسو، اور اس ساری سچویشن میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوانین کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے، قوانین پر عمل درآمد کی صورتحال بہت ناگفتہ ہے، اور اس کے علاوہ قوانین جو ہیں وہ ان میں سقم بھی بہت موجود ہیں، آپ اسپیسیفکلی کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے جو مختلف طبقات ہیں اور مختلف جو ادارے ہیں اور مختلف جو لیئرز ہیں سوسائٹی کی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا سجیسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، مختلف جو ایسپیکٹس ہیں یا مختلف فیلڈ ہیں اس کے لیے تو تجویز مختلف ہوں گی۔ تو اگر آپ جیسے عورتوں کے حقوق کی بات کریں تو اس میں پولیس کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، کچھ حد تک لوور جوڈیشری کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو ہمارا کریکولم ہے اگر اس پہ بھی نظر ڈالیں تو اس میں بھی کافی ایسے ہیں پہلو جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو اس میں غیر جو مسلمان ہیں ان کے مطلب ان کو اس سطح پہ نہیں رکھا جاتا ہے جیسے مسلمان شہری پاکستان کے ہیں، تو ان کو بھی ریکگنیشن ملنا چاہیے ٹیکسٹ بکس کے ذریعے۔ اور اسی طرح سے جو میڈیا ہے، میڈیا کا رول بھی بہت اہم ہے آگاہی پھیلانے میں بھی، اور دوسری سطح پہ لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا احترام کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کیونکہ میڈیا کو شوق ہوتا ہے ریٹنگز کا، تو اس کی وجہ سے سینسیشنلزم بھی بہت میڈیا میں پائی جاتی ہے، خاص کر جو ہمارے پرائیویٹ چینلز ہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا کچھ پہلے جب ایک ٹی وی اینکر کسی پارک میں گھسی تھیں اور کچھ نوجوان عورتیں اور لڑکے تھے، ان کے پیچھے وہ مائک لے کے ان سے بڑے پرسنل قسم کے سوال کر رہی تھیں، تو وہ بھی ایک وائلیشن ہے انسانی حقوق کی۔ تو میڈیا میں بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی قوت ہے اور اس سے وہ بہتری پھیلا سکتی ہیں یا وائلیشن کر سکتی ہیں، دونوں۔ بہت شکریہ محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔
اور آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے جو عملی مسائل ہیں ہم ان پہ گفتگو کریں. کچھ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے پیش کیے محترمہ زہرہ یوسف صاحبہ نے, اور ہم نے پھر پاکستان کے مختلف علاقوں بالخصوص خواتین کے مسائل کے اوپر بھی گفتگو کی. بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر انسانی حقوق کی صورتحال ابھی بھی بہت توجہ طلب ہے, اور یہاں پر جو جتنے بھی شہری ہیں ہمارے وہ سب کے سب ہی کسی نہ کسی طریقے سے ریاستی یا دوسرے طریقے سے جبر کا شکار ہیں. اس میں یہ تمیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کس حد تک ٹارگیٹڈ ہے اور کس حد تک یہ جنرل ہے, لیکن اس سچویشن میں ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے انسانی حقوق کی مختلف تنظیمیں کوشاں ہیں, اور انسانی حقوق کے جو ورکرز ہیں وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اس صورتحال میں بہتری پیدا کی جائے. آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیومن رائٹس واچ کے اگلے ایڈیشن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ایک نئے مہمان کے ساتھ. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.